अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, मेरा सवाल ये था कि मैं पिछले साल भी एहतिकाफ में बैठी थी और इस साल भी इंशाल्लाह बैठूंगी। इंशाल्लाह। और पिछले साल जब मैं बैठी थी तो मेरे 2 बेटे हैं, एक 20 साल का है और एक 18 साल का। तो वो मुझे आए थे मिलने के लिए, तो मुझे अभी भी वहम है कि वो मेरा एहतिकाफ सही था या नहीं, क्योंकि अच्छा, वो मिलने आए थे। आप तो घर में ही बैठी होंगी ना, कमरे में? जी जी जी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आके कोई बातें की थी उन्होंने? जी जी, बातें की थी और मैंने उम्र आपको बताई है, एक 20 साल का है और एक 18। कितनी देर किस टॉपिक पे बातें थी? बस यूँ थोड़ी देर बैठे थे कि अम्मी आप याद आ रही हैं, बस थोड़ी बस देर इतनी बैठे। बातें। जी जी। साहब जवाब दीजिएगा मुकम्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मर्दों का एतिकाफ़ मसाजिद में होता है, ख़वातीन का एतिकाफ़ घरों में होता है। ख़वातीन अपने घर में उस जगह को जहाँ वो उमूमन नमाज पढ़ा करती हैं, उस जगह को अपना मोतकफ़ बना लें, अपने एतिकाफ़ वाली जगह उसको मखसूस कर दें, वहीं बैठा करें। अगर ऐसी कोई जगह मखसूस नहीं है तो उसको मखसूस कर दें, और उस जगह का जो हुक्म होगा वो फिर आपकी मस्जिद के हुक्म में ही आएगा। बिला ज़रूरत जैसे मस्जिद से बाहर कोई मर्द नहीं जा सकता मोतकिफ़, इसी तरीके से इत्तिकाफ़ करने वाली ख़ातून उस जगह से बिला ज़रूरत बाहर नहीं जा सकती। लेकिन उस जगह पर अगर बच्चे या कोई भी मुलाकात के लिए आ जाएं, वहाँ बातचीत भी कर लें, उसमें कोई ममानात नहीं है, उसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। लेकिन वहाँ भी कोई दुनियावी मशागिल वाली गुफ्तगू ना हो, दीनी बातें हों, और मुलाकातों का सिलसिला भी ऐसा ना हो जैसे ख़वातीन आती जाती हैं, घर में आना जाना, वो चीज़ भी ना हो, बल्कि उस जगह को मुकम्मल वही अदब वही एहतराम देना चाहिए जैसा कि एक मोतकिफ़ के लिए मस्जिद एक हुक्म रखती है, जैसा कि मस्जिद का हुक्म होता अच्छा, है। ये भी बता दीजिए कि वो तो बच्चे थे, शौहर मिलने जा सकता है एतिकाफ में अगर खातून मेरे को बाहर? उस जगह के अंदर जा सकता है, वहाँ मुलाकात हो सकती है। वो खातून वहाँ से बाहर निकल के किसी से मुलाकात के लिए नहीं आ सकती। ठीक है। इत्तिकाफ़ के टॉपिक को ही थोड़ा सा आमिर भाई चला दें अगर, इसलिए कि आमिर भाई जी अच्छा आप कह रहे हैं, मैं समझ दीजिए। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इस इत्तिकाफ़ के मसले पे थोड़ी सी और रोशनी डाल दें कि आजकल इत्तिकाफ़ में मोबाइल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, हाँ जी, उसके फ़लसफ़े पे थोड़ी गुफ्तगू, और फिर खाने पीने की जो चीज़ें माशाल्लाह चल रही हैं जी, रूह इत्तिकाफ़ को अगर हम थोड़ा सा बयान कर दें आप तो पहले हमारे बयान लिए फरमा दें, फिर ज़्यादा बेहतर होगा। कि इत्तिकाफ़ का असल मसला माना ये है कि आप अल्लाह ताला की खुशनुदी खातिर रोज़ा रख के रमज़ान मुबारक में अपने आप को दुनिया के मामला से अलग करते हैं और रूहानी लज्जत हासिल करते हैं। अगर आप उस दौरान दुनिया के मामलात में पड़े रहेंगे तो वो रूहानी लज्जत उस तरह से हासिल नहीं होगी जिस तरह से इत्तिकाफ़। मोबाइल तो लेके जाते हैं, मोबाइल ले जाने में मना नहीं कर रहे, लेकिन मोबाइल में मसरूफ़ रहकर अपना टाइम पास करना जो है ये किसी तरह से भी मानवियत और रूहानियत का बाइस नहीं बनता। बिस्मिल्लाह। व्हाट्सएप देखते हैं जी। इंतकाल की खबर कैसे आई है? किसी की इंतकाल की खबर आई, फ़ोन आ जाएगा। पहले व्हाट्सएप नहीं होता तो क्या होता? बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात किसी मोतकिफ़ की मजबूरी होती है, मिसाल बिज़नेस चल रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा अशद मजबूरी है, तो उसमें हल्का सा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब ये भी नहीं कि सुबह से लेकर रात तक उसी में लगे हुए, जी फिर आप लैपटॉप भी लेकर आएँ। जैसे घर से कुछ मंगवाना हो, इस तरह की चीज़। और दूसरी बात यह है कि घर से क्या मंगवाना हो, जैसे खाने पीने की चीज़ें, कपड़े हैं या कोई और चीज़ है। बाकी जो अगर कोई आपके दिल में कुछ और चीज़ है तो वो भी मंगवाई जा सकती है। नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा जी, ऐसे पूछ रहे थे। आप क्या कह रहे थे? आप भी कुछ कहेंगे और आगे कुछ और कहेंगे? जी हाँ, इसलिए कि कुरान मजीद में एक उमूमी हुक्म है कि वह अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, जो बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कही, ये मर्द और औरत दोनों को मुहित है। एतिकाफ़ मस्जिद में ही होगा, चाहे मर्द करे चाहे औरत करे। अलबत्ता ख़वातीन का इस तरह मर्दों के साथ इश्तराक नहीं होगा, उनके लिए अलहदा इंतज़ाम होगा। वो अलहदा इंतज़ाम हो तो बैठें, वरना नहीं बैठे। घर में एतिकाफ़ होगा ही नहीं। वैसे आप माशाल्लाह आपकी मैं तो आपकी इस मामले में आपको बताया साथ हूँ, इस मामले में कोई बात नहीं, लेकिन आप निकाल ले आते हैं नुक्ता इसके अंदर बुनियादी कि मस्जिद का जिक्र हो गया। जी अच्छी बात है। मैं तो आप जी आप जवाब भी दे दीजिएगा। लेकिन आपने बीच में नुक्ता निकाल के मेरी बात को रोक। मैं नहीं रोका, दोबारा बोल दे भाई। और ये यकीन मानिए डॉक्टर साहब, ये लोग मुझे तकरीबन लोग कहते हैं कि किसी की बात नहीं काटी जाती सिवाय आपके। पता नहीं कौन कहते हैं, आप ही के लोग। मैं यही समझता हूँ कि पता नहीं क्यों कहते हैं। हाँ, ये आप भी देखा, आप भी सोच रहे हैं ना, हम दोनों की सोच, बस यही एक बात है। जी डॉक्टर साहब, जो इनका मौक़िफ़ है वो इन्होंने अपने तौर पर बयान किया, लेकिन यही कहना कि जी
عورتوں کا کہیں اور ہوگا ہی نہیں، یہ کوئی تھانے دار لگے، سپرنٹینڈنٹ لگے کہ جو یہ کہہ دیں گے وہی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے 1400 سال میں ائمہ فقہا سب ہوتے ہیں. ہاں تھانے دار سپرنٹینڈنٹ تو نہیں ہے نا. وہ تو یہ بھی نہیں ہے. تو میں نے کب کہا ہے؟ ہم تو موقع یہ جو عورتوں کو گھر میں بٹھا رہے ہیں یہ تھانے دار لگے ہیں. بالکل گھر میں بٹھانا اچھی بات ہے، مگر وہ یہ پوچھ رہے ہیں سوال کا، آپ نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے. تو پھر وہ میرا موقف رہا ہی نہیں. میں آپ کے ساتھ آیا نہیں ہے. جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے تو وہ میرا موقف رہا ہی نہیں. یہ ہمیشہ رنگ میں بھنگ ڈالنا پہل یہیں سے ہوتی ہے، پھر برداشت بھی نہیں ہوتا ہے، سب کچھ یہیں سے ہوتا ہے. اور میں تو آپ کے پاس آ کے ابتدا نہیں، آپ سے تو میرا جھگڑا ہے ہی نہیں، وہ تو بات ہی نہیں ایسی بات. یہ تو آپ غلط بول رہے ہیں، پھر آپ سے جھگڑا تو آپ کرتے ہیں. تو آپ کیا فرما رہے تھے کہ ہاں جی ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک ہے اپنا موقف بیان کریں، مگر یہ کہنا کہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف ہوگا ہی نہیں، یہ انتہائی بات. یہ میرا مائک آپ انتہائی بات، آپ نے اپنا موقف دے دیا. پوری بات سنتے پھر آپ کی طرف آئے تھے. آپ نے اپنا موقف دے دیا، آپ نے کہہ دیا. ہمارے نزدیک جیسا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بھی حدیث موجود ہے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا یہ حال دیکھتے تو ان کو ضرور منع کر دیتے. اور پھر اسی دور سے یہ تواتر کے ساتھ روایتیں مل رہی ہیں تمام گھروں میں بیٹھنے کی. اور عورت کے لیے نماز کے لیے جو روایتیں ہیں کیا وہ ہم نے بنائی ہیں کہ اس کے لیے کون سی بہتر، پھر اس سے زیادہ بہتر، پھر اس سے زیادہ بہتر، یہ روایتیں بھی موجود ہیں. تو خواتین، بہرحال بات چل رہی تھی اعتکاف کی. اعتکاف آج کل ڈاکٹر صاحب لوگ بیٹھتے ہیں قرض سے بچنے کے لیے. جی ہے قرض سے بچنے کے لیے جی، یا فرمائشوں سے بچنے کے لیے. بیوی بچوں کو کپڑے نہیں دلا سکتے ہیں تو مسجد چلے جاتے ہیں، یا قرض خواہوں سے چھپ کے چلے جاتے ہیں، یا پھر ان بچوں کو جن کو ماں باپ برداشت نہیں کر پاتے ان کو بھیج دیتے ہیں. اعتکاف عبادت ہے، اللہ کا در پکڑنا کہ بخشش لے کے اٹھوں گا. روزے میں کھانے پینے سے رکنا ہے، اعتکاف میں ملنے جلنے سے رکنا ہے. اگر عبادت نہیں کرنی ہے تو پھر اعتکاف کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک. اب آپ فرمائیں اس مسئلے کو دوبارہ اٹھائیں گے، پھر بات چلے گی. بالکل اٹھے گا مسئلہ، آپ اٹھے گا تو پھر اٹھائیں. بالکل آپ اٹھائیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر بیٹھے ہیں. حضرت عائشہ کی جو روایت پیش کی گئی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کا اعتکاف سے کوئی تعلق ہی نہیں. نمبر 2، حضرت عائشہ کا یہ فرمانا کہ اگر اللہ کے رسول ہوتے تو آپ عورتوں کو منع کر دیتے. منع کیا تو نہیں نا، منع کر دیتے اور منع کیا میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. پھر قرون اولیٰ کی کوئی ایک مثال دیجیے. عہد نبوی میں، عہد صحابہ میں خواتین گھروں میں اعتکاف بیٹھی ہوں، ایک مثال دے دیجیے قرون اولیٰ کی. اور بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول بیٹھے، خواتین بھی آپ کی ازواج مطہرات مسجد میں اتنی وہ رسیاں باندھ کے کپڑے لگا کے اتنی آ گئیں کہ مردوں کے لیے جگہ ہی نہیں بچی. آپ ان سے ناراض ہو گئے کہ بھی سارا مسجد ہی گھیر لی، ورنہ آپ اسی وقت فرما دیتے کہ عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو یہ زیادتی ہے. جب ایک چیز قرآن و سنت میں ہے بالکل صحیح بات، تو یہ کہا جا سکتا ہے بھی ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے، لہٰذا ہمارے مسلک والے گھر میں بیٹھے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. صحیح بات. یہ مفتی حنیف قریشی، میں اسی لیے خاموشی سے میں نے کہا تاکہ مجھے درمیان میں پھر میں آپ کا فلو ٹوٹ جاتا ہے، میں اس لیے. اچھا یہ بتا دوں میں آپ کو 2.5 منٹ ہے، اگر اس میں فلو ٹوٹ رہا ہے تو بعد میں بتا دیجیے. چلے میں 2.5 منٹ کوشش کرتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جناب محترم خلیل صاحب بھی زیادتی فرما رہے ہیں کہ جو فوراً ہی ایک اتنا سخت فتویٰ وہ دیتے ہیں اور اس کو ساتھ اسلام لے کے آ جاتے ہیں یا قرآن و حدیث کی بات کر دیتے ہیں. مسئلہ دراصل یہ آپ پہلے یہ پوچھیں کہ آپ کے ہاں اس اعتکاف کی نوعیت اور حیثیت کیا ہے. ہم مسجدوں کے جو اعتکاف ہے اس کو سنت موقدہ سمجھتے ہیں، علی الکفایہ. اور عورتوں کا جو اعتکاف ہے وہ اس درجے کا نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو اصول دین ہے وہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس ہیں. قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس ہیں، اور ان کے بھی اسی طرح سے مسائل اور احکام ثابت ہوتے ہیں. قرآن اور حدیث
وہ الگ بات ہے کہ اجماع اور قیاس اس کی بھی شرائط ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اب جو انہوں نے ارشاد فرمایا یہ ہمیشہ کے لیے بظاہر یہ لفظ رسول اللہ بول رہے ہوتے ہیں اور یہ اٹیک صحابہ پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ رفع یدین کا مسئلہ آتا ہے، یہ فوراً کہتے ہیں رسول اللہ نے کیا رفع یدین کے، جب ہم کہتے ہیں بھائی رسول اللہ کے صحابہ نے نہیں کیے، خلفائے راشدین نے نہیں کیے، تو کیا یہ صحابہ کی نماز پر اٹیک کر رہے ہیں؟ یہ فوراً کہتے ہیں جی کہ اللہ کے رسول نے مسجدوں میں آنے سے نہیں منع، تو کیا صحابہ کرام نے منع کیا یا نہیں کیا؟ حالات کے تحت اللہ کے نبی کے صحابہ خلفائے راشدین نے بہت سارے مسائل اور احکام کو تبدیل فرمایا ہے، اور انہی میں سے یہ بھی ہے حالات کے تناظر میں، اور اس کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث صحیح موجود ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم پر میری سنت پہ عمل کرنا بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا بھی لازم ہے۔ اور بالاتفاق کی امت حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی اور سیدنا امام حسن مجتبی، یہ خلفاء راشدین ہیں، اور ان کی سنت اور طریقہ یہ رسول اللہ کی سنت اور طریقہ ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جس وقت انتم عاکفون فی المساجد، المساجد کے اوپر الف لام ہے، اور یہ جان بوجھ کر یہ چیزوں کو چھپا رہے ہیں عوام کے سامنے۔ اب مرد کے لیے چونکہ مسجد وہ ہے اور عورتوں کے لیے مسجد میں جانا ایک عذر کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم کے بعد منع ہو گیا، مسجدوں میں جانے سے روک دیا گیا۔ اب عورت اس ثواب سے کیوں محروم رہے؟ اس لیے کہا گیا کہ عورت اس مسجد بیت کے اندر وہ اعتکاف کرے۔ تو پھر بازاروں میں جانے سے علماء کیوں نہیں روکتے، مسجدوں میں جانے سے کیوں روکتے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اسی والے سے ایک بات آگے ہماری بڑھ رہی تھی جی، ایک ہے کہ عورت کا مسجد میں جانا، ٹھہر جائیے ایک منٹ، ٹھہر جائیے، آڈینس یا سن لے یا باہر چلا جائے۔ یہ زیادتی ہے کہ علماء یہاں ڈسکشن کر رہے ہیں اور آپ لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں شوق ہے باہر چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، دنیا پوری سن رہی ہے، لیکن اگر آپ نے سننا ہے اور مائک والا آج باقاعدہ بار بار مائک سلو کر دے رہا ہے۔ صحیح بات ہے، جی ہاں، سیٹ آواز کو کھولیں، آواز کو کھولو بھائی، یہ آدمی چینج کر سیٹ اینڈ ریٹروگریڈ چل رہا ہے جی پلیز۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ انہوں نے جو فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہے جس طرح بہت ساری مسجدیں مدارس کے ساتھ ہیں، خواتین کے بچیوں کے مدارس کے ساتھ ہیں، ان کے اوپر والے پورشن ایسے ہیں کہ جو مخصوص ہیں خواتین کے لیے، اور وہاں باپردہ اگر ان کو بیٹھنے کی جگہ ہے تو وہاں پر بسم اللہ وہ بیٹھیں ان کی مسجد میں۔ ہم تو یہ قطعاً نہیں کہتے کہ عورتوں کا وہاں اعتکاف نہیں ہوا، ان کی طرف سے جاتی ہے جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گھروں میں عورتوں کا اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے ان کے مسئلہ میں نہیں، اور یہ ہے کہ آپ کے موقف میں حضرت ڈاکٹر اسحاق صاحب کے موقف میں فرق ہے۔ میں نے جو گفتگو کی ہے وہ ان کے موقف کے بعد کی ہے، آپ کا موقف تو ابھی سامنے آیا ہے، پہلے آیا ہی نہیں تھا۔ نہیں، آپ نے تو یہ بات ڈاکٹر صاحب نے نہیں کہی کہ مسجد میں بھی بیٹھ سکتی ہے، گھر میں بھی بیٹھ سکتی ہے، یہ بات ڈاکٹر صاحب نے نہیں کہی۔ نہیں دیکھیں، تو ان کے بعد میں نے یہ بات کی۔ جس طرح مرد عام اوپنلی مسجدوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، اس طرح جو اصل وہ اور روح ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میری بات کر جو وہ روح آپ کی ممانعت بات کی ہوتی ہے خواتین کو 20 منٹ مسجد میں کی، ہماری جانے ہوتی ہے کی، 2 منٹ کی، ہماری 2 منٹ کی ہوتی ہے، آپ کی ہوتی ہے 20 منٹ کی، یہ فرق ہے بس۔ نہیں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اگر اس طرح پھر آپ شروع کریں گے تو پھر تو یہ ہماری آپس میں ان کی 20 منٹ کی جو ہوتی ہے نا، اس میں اتنی تفصیل ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کا 2 منٹ کا جو بس حملہ ہے اس کے پیچھے بارود کتنا ہے۔ پھر تفصیلی خطاب ہی ہو جانا چاہیے، باقیوں کے بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں بس۔ نہیں دیکھیں نا، آپ نے پوری وہ تو پھر لیکچر ہوا، پھر وہ ٹاک شو تو نہ ہوا نا۔ چلے یہ بات تو کر لیں گر صاحب، بات یہ ہے آپ نے پوری گفتگو کی، ہم بیچ میں بولیں، ذرا تھوڑا سا نا کچھ ذرا اخلاقی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ سوال ہمیشہ 1 منٹ کا ہوتا ہے، اس کے لیے جواب کئی دفعہ گھنٹہ بھی دینا پڑتا ہے۔ سوال آپ نے کیے، اس کا جواب ہے۔ سوال ڈاکٹر صاحب یہی ہے، آپ نے جو کہا ہے کہ خواتین بازاروں میں جاتی ہیں تو اس پہ بالکل علماء منع کرتے ہیں، اگر وہ خواتین بازاروں میں جاتی ہیں وہ اور بھی منع ہے، لیکن اگر خدا کے گھر یا عبادت کے حوالے سے سامنے رکھتے ہوئے وہاں شریعت اسلامیہ کا خیال نہ رکھا جائے وہ اور زیادہ مزید سخت ہے۔ اور چونکہ شریعت کے اندر ہم نے فالو کرنا ہے قرآن و سنت کو، اجماع امت کو اور قیاس کو، یعنی ہم نے اسلامی جو اصول ہیں ان کو ہم نے فالو کرنا ہے،
تو جب اللہ کے نبی کے صحابہ نے، خلفائے راشدین نے بوجوہ، اور وہ وجوہ کیا تھی تاکہ خواتین کے ساتھ جو اختلاط کے مسائل ہیں اس کا جو خرابی ہے معاشرے میں وہ نہ پھیلے، اس وجہ سے انہوں نے مسجدوں میں جانے سے روکا۔ اگر کسی جگہ، یہ تو 2-3 دنوں سے پہلے سے بھی بات ہو رہی ہے، کسی جگہ باپردہ مدارس دینی مدرسے ہیں، وہاں ساتھ مسجدیں باپردہ، الگ ان کے انٹرنس ہے، الگ ان کا ایگزٹ ہے، اگر اس طرح کی کوئی مسجدیں ہیں تو خواتین جائیں، اس میں کس نے منع کیا؟ نہیں، اہل حدیث ڈاکٹر صاحب بلا ضرورت عورت کو گھر سے نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ دیکھیے، لیکن آپ کی مسجد میں آتی ہیں، میری مسجد صرف ہماری مسجد میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا قرآن سننے، درس سننے، دین سیکھنے، میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتا، لیکن آئیں گی نماز پڑھے گی، مرد کے لیے مسجد میں آنا لازم ہے، عورت کے لیے لازم نہیں ہے۔ محترم، یہ ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ عورت پر تو نماز ہو جائے، عورت پر مسجد کی حاضری فرض نہیں ہے۔ اب جو آپ نے ماشاءاللہ حدیث سنائی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور دلیل پکڑی سید عائشہ کے اس قول سے، حدیث بھی نہیں، سید عائشہ کا وہ حضرت عمر نے منع فرمایا، نہیں منع فرمایا، حضرت عمر نے منع نہیں فرمایا، حضرت عمر کے پوتے نے منع فرمایا، بلال نے، حضرت عمر کے پوتے نے، بلال نے منع فرمایا، وہ عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بلال سے، کہ تو عورتوں کو منع کرتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے کہا عورتوں کو مسجد میں آنے سے، لا تمنعوا نساءکم، عورتوں کو منع نہ کرو مسجد میں آنے سے۔ میں تجھے اللہ کے رسول کا فرمان سناتا ہوں، تو اپنی بات کرتا ہے کہ میں روکوں گا؟ پھر حدیث میں اگلے الفاظ ہیں کہ اتنا برا بھلا اپنے بیٹے کو کہا کہ اتنے غلیظ الفاظ انہوں نے اپنی زبان پر کبھی نہیں لائے، صرف اس وجہ سے کہ تو نبی کی حدیث کی مخالفت کرتا ہے۔ کیا اس کے اور بعد پھر آنے ساری دیا؟ زندگی، کیا اس کے بعد آنے میری دیا؟ بات پوری ہونے دے۔ کیا اس کے بعد آنے اس کے بعد دیا؟ ساری زندگی، آپ جو الفاظ ساری اس طرح زندگی کہہ رہے بات ہیں۔ نہیں کی اپنے پوتے سے، اپنے بیٹے سے، بلال سے۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی فقہائے کرام گزرے، تابعین کا دور گزرا، تبع تابعین کا دور گزرا، مساجد میں یہ اوپن اجازت دی گئی؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ نہیں آپ دی گئی تو پھر آپ 1400 میری جان، آپ ایک میں یہی کر رہا ہوں کہ آپ میری ایک مثال کوئی اپنی پیش کریں کہ کسی بھی محدث میں، صحابہ میں، تابعین میں لوگوں نے کہا ہو کہ جی آپ گھر میں بیٹھو، اور ان کی عورتیں گھر میں بیٹھتی ہوں۔ یہ فقہائے کرام نے احادیث کو، ان تمام مسائل پھر دیکھیے ڈاکٹر صاحب، کالج رکھتے ہوئے کسی عالم نے بھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ کالج میں لڑکی پڑھنے نہیں جا سکتی، یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں جا سکتی، وہاں کا ماحول پاکیزہ ہے۔ ماحول صرف مسجد کا خراب ہے، مؤذن بدمعاش ہے، امام بدمعاش ہے، خطیب بدمعاش ہے، نمازی بدمعاش ہے، باقی سارے شہر کے اندر، باقی سارے شہر کے اندر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری گندگی مساجد کے اندر ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بات جو تعلیم، یہ بالکل کھلا مسئلہ سنیں، جو تعلیم اختلاط کے ساتھ خواتین کی کالجوں یونیورسٹیوں میں، اس کے لیے آج کا نہیں ہے، پرانا فتوے موجود ہیں، وہ حرام ہے۔ کس نے آپ کو کہا ہے؟ اور مسجد میں حالانکہ اختلاط بھی نہیں ہوتا، کس نے کہا ہے کہ اس کی اجازت ہے؟ اختلاط عورت اور مرد کے اختلاط کی وجہ سے، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ کالج میں ہو، چاہے وہ بیچ پہ ہو، چاہے وہ بازار میں ہو، وہ منع ہے۔ ٹھیک ہے، تو بس بات ختم ہو گئی۔ جب ٹھیک ہے تو بات ختم ہو گئی۔ ایک سوال ایک ہی اٹھتا ہے اس ساری بحث کے بعد، اور میسمی صاحب نے